अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नॉवल बदरू की किस्त नंबर 14 सुना रही हूँ। नॉवल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। शगुफ्ता को इस झगड़े में अब अपनी जान की फिक्र लाक होने लगी थी, जो जीनत से छुपी न रह सकी थी, मगर वो इसे तसल्ली देने के सिवा और क्या कर सकती थी। वह मुंतज़िर थी कि कब वो बदरू उसकी मदद के लिए ज़ाहिर होती है। रेल कार बहरा पहुंची तो वो 2 घंटे लेट हो चुकी थी। दूर मशरिक की सिमत पो फटने लगी थी। साजिद और नासिर बोगी से नीचे उतरे। सर्दी जोरों पर थी। शिकस्ता से प्लेटफार्म पर उतरकर दोनों ने पहले एक नलके से मुंह हाथ धोया, फिर एक बोसीदा सी सीमेंट की बेंच पर बैठ गए। इतने में एक चाय वाला छींका उठाए चाय केक की आवाज़ें लगाता हुआ वहां से गुजरने लगा, तो नासिर ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। फिर दोनों ने चाय केक का नाश्ता किया। ज़रा सस्ताए, फिर इसके बाद स्टेशन की शिकस्ता इमारत से बाहर निकल आए। हर सू वीरानी और खामोशी थी। इक्का दुक्का यक्के वाले खड़े थे। पूछने पर पता चला कि आबादी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी। एक यक्के में कई मुसाफिर भरे थे। थोड़ी आबादी वाले इस गांव में यक्कों की ये कलील तादाद मुश्तरका सवारी उठाती थी, वरना तो एक मुसाफिर को किराया बहुत अदा करना पड़ता था। बहर तौर दोनों एक यक्के में फंस फंसाकर बैठ गए। 1 किलोमीटर का फासला गोया 2 किलोमीटर पर मुंतज हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर सवारियां उतारते हुए यक्के में अब सिर्फ साजिद और नासिर ही रह गए थे। कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर गंदम और गन्ने के खेत भी नजर आ रहे थे। यक्के वाले ने इनसे पूछा, पुत्रो, तुम्हें कहाँ उतरना है? चाचा जी, यहाँ कोई सराय नहीं है, हमें वहीं ले चलो, नासिर ने कहा। सराय? यक्के वाले ने हैरत से कहा, यहाँ तो कोई सराय नहीं। क्या तुम्हारा यहाँ कोई जानने वाला नहीं रहता? नहीं चाचा जी, नासिर ने नफी में सर हिला दिया। हैं? तो फिर यहाँ किससे मिलने आए हो? यक्के वाले ने हैरत से नासिर से कहा। लेकिन नासिर भाई, नासिर जरा सा गड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इसे क्या जवाब दे। ताहम साजिद ने जल्दी से कहा, चाचा जी, बात दरअसल यह है कि इस गांव के कब्रिस्तान में हमारे एक अजीज शहीद नेक शाह की कब्र है, और बस हमें वहां फातिहा पढ़कर आज ही आज वापस लौट जाना है। अगर आप हमें सीधा वहीं पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यक्के वाला साजिद की बात सुनकर चौंक पड़ा, फिर अजीब सी हैरत से बोला, कक, क्या तुम बाबा शहीद नेक शाह के अजीज हो? शाहवाह भाई शाहवाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरा गांव इनका मुरीद है। आप तो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हो। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। वो एकदम अकीदत और एहतराम से सरशार हो गया और निहायत इनकिसारी के साथ दोनों हाथों से बारी बारी साजिद और नासिर से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों बेचारे हैरान और परेशान से हो गए। यक्के वाला बोला, तुसी हुन फिक्र ना करो जी, मैं तेनू वड्डे चौधरी जब्बार खान दे डेरे विच ले चलना वा। ये कहकर उसने यक्के की रफ्तार तेज कर दी। नासिर और साजिद उलझन आमेज सोच में पड़ गए। इनसे ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि वो अब क्या करें। ताहम इन्हें एहसास हुआ था कि इन्हें ये बात अभी जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। यूं टाहली वाले बाबा की नसीहत के मुताबिक ये बात राज में नहीं रह सकती थी। दोनों ने आपस में सरगोशी करते हुए सलाह मशवरा किया और फिर यक्के वाले को रुकने का कहा। नासिर ने फौरन जेब से किराया निकालकर इसे अदा किया और फिर साजिद को सहारा देकर नीचे उतर आया। यक्के वाला अरे अरे करता रह गया, मगर नासिर और साजिद तेज तेज कदमों से चलते हुए कच्चे घरों की कतारों में गायब हो गए। जरा आगे जाकर नासिर ने साजिद से कहा, साजिद, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी इस यक्के वाले को? इस तरह तो सारा गांव हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्या तुम भूल गए कि हमें ये काम निहायत राजदारी के साथ करना होगा? साजिद नादिम होकर बोला, हाँ नासिर भाई, वाकई मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें? यहाँ तो कोई सराय भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? नासिर मुस्कुराकर बोला, हमने यहाँ कौन सा रहना है साजिद? टाहली वाले बाबा ने हजरात का जो अमल बताया है वो आज के आज मुकम्मल करके सुबह तड़के लौट जाएंगे और बस। लेकिन नासिर भाई, शहीद नेक शाह की कब्र किस तरह तलाश करें? अब तो किसी से इनके बारे में पूछा भी नहीं जा सकता। तुम फिक्र न करो, और कम से कम गांव के इस वाहिद कब्रिस्तान के बारे में तो कोई ना कोई हमें बता ही देगा। नासिर भाई, अगर खुदा न खास्ता हमारे हाजरात के अमल के बावजूद शहीद नेक शाह की रूह ने हमसे राब्ता न किया तो क्या होगा? साजिद ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। अल्लाह मालिक है। टाहली वाले बाबा की बात तो
غلط نہیں ہو سکتی، وہ نیک روح ضرور ہماری مدد کو آئے گی، بس ذرا دل مضبوط کرنا ہوگا ہمیں، ناصر نے کہا، اور ساجد نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قبرستان کا پتہ پوچھنا کوئی مشکل نہ تھا۔ راہ چلتے ہوئے کسی سے بھی انہوں نے گاؤں کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، کون سے والے قبرستان میں جانا چاہتے ہو، نئے یا پرانے والے میں؟ اس شخص نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے سوال پر ساجد اور ناصر دونوں ہی سٹپٹا سے گئے۔ پھر اچانک ناصر نے کچھ سوچ کر کہا، پرانے قبرستان۔ وہ شخص سر ہلاتا ہوا بولا، اچھا اچھا، وہ بابا شہید نیک شاہ والا قبرستان۔ دونوں کا دل خوشی سے دھڑکا، مگر وہ چپ رہے۔ پھر اس شخص نے انہیں پرانے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ انہوں نے اس بھلے مانس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ یہ راستہ کھیتوں کے درمیان سے بل کھاتا نئے قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوا ایک ندی کے اوپر سے کافی دور تک جاتا تھا۔ وہ دونوں ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ شہر کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مشرق کی سمت سورج کا آتشی گولا اٹھنے لگا تھا۔ کسان کھیتوں کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کچے پکے گھر بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دونوں نئے قبرستان سے ہوتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں دھریک اور سرس کے درختوں کی بہتات تھی۔ ایک جگہ ساجد تھک کر رک گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ ناصر بھی بہت تھک چکا تھا۔ وہ دونوں ایک گھنے پیڑ کے نیچے ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم کم از کم اس بھلے مانس شخص سے یہ تو پوچھ لیتے کہ پرانا قبرستان آبادی سے کتنی دور ہے، ساجد نے چند گہری گہری سانسیں لینے کے بعد ناصر سے کہا۔ وہ مسکرا کر ملائمت سے بولا، کیا ابھی سے ہمت ہار بیٹھے؟ نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، آخر پتہ تو چلے ہمیں مزید کتنی دور چلنا ہوگا، ساجد نے ہنس کر کہا۔ پھر ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر دوبارہ چل پڑے۔ جنگل مختصر ثابت ہوا تھا۔ آگے انہیں ایک چھوٹی سی نہر بہتی دکھائی دی۔ وہ پلیا پار کر کے دوسری طرف پہنچے تو ان کے سامنے چھدری چھدری جھاڑیاں والا میدان تھا۔ سامنے ذرا دور انہیں چند درختوں کا ایک چھوٹا سا نخلستان نما جھنڈ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جھنڈ کے نزدیک پہنچے تو ناصر کو ٹنڈ منڈ درختوں کے سائے تلے کچے قبروں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا۔ اس نے ساجد کو منزل کے قریب پہنچنے کی خوشخبری سنائی اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ یہ جنگل بیرونی طرف سے جتنا چھدرا اور مختصر نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی وسیع اور پھیلاؤ رکھتا تھا۔ بیشتر قبریں ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ نظر آ رہی تھیں۔ ساجد بھائی، ہم پرانے قبرستان تو پہنچ گئے ہیں، اب شہید نیک شاہ کی قبر ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ قبرستان تو خاصا وسیع نظر آ رہا ہے، ناصر نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ ساجد بولا، مجھے یکے والے کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں شہید نیک شاہ کے خاصے مرید رہتے ہیں، یقیناً ان کی قبر بھی پکی اور واضح ہوگی۔ میرا خیال ہے اسے ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، تم تلاش کر لو پھر۔ نہیں ساجد، میں تمہیں اس ہولناک ویرانے میں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ناصر فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا۔ تم ذرا سستا لو تو پھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو پھر، میں نے سستا لیا ہے، اٹھو۔ اس کی بات پر ساجد درخت کے تنے کو ٹٹولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ناصر نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں شکستہ اور کٹی پٹی قبروں کے درمیان میں چلنے لگے۔ دن میں بھی یہاں وحشت طاری تھی۔ ٹنڈ منڈ درختوں کی جٹا دار دھاڑیاں قبروں پر جھکی ہوئی تھیں اور پراسرار منظر پیش کر رہی تھیں۔ ساجد تو دیکھنے سے قاصر تھا، مگر ناصر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوا قبرستان کا نصف چکر پورا کر چکا تھا، تو اسے تب بھی شہید نیک شاہ کا مقبرہ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے ذرا سستانے کے بعد بقیہ نصف چکر پورا کرنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ یہ قبرستان کس قدر طویل تھا۔ کیا ہوا ناصر بھائی، قبر نہیں مل رہی؟ ساجد نے قدرے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، بہت تھکا دیا، ویسے بھی ابھی آدھا حصہ باقی رہتا ہے، ناصر نے بھی اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس چھوٹے سے گاؤں کا قبرستان بھی چھوٹا ہی ہوگا، لیکن لگتا ہے یہاں تو پورے 2 گاؤں کی آبادیاں دفن ہیں۔ ہاں یار، مجھے بھی سن کر حیرت ہوئی تھی کہ بھلا یہ نیا پرانا قبرستان کیا بات ہوئی۔ میرا خیال ہے آس پاس دوسرے گاؤں بھی ہوں گے، وہ بھی ادھر ہی اپنے مردوں کو دفناتے ہوں گے، ساجد نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک ساجد کو ناصر کی ٹھٹکی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ناصر بھائی؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ مجھے سامنے ایک کٹیا سی نظر آ رہی ہے، چلو وہاں چل کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ناصر نے جواباً کہا۔ چلو، ساجد بولا۔ پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ کٹیا برگد کے گھنے بوڑھے پیڑ تلے بنی ہوئی تھی۔ پھوس کی یہ کٹیا زیادہ بڑی نہ تھی، جھونپڑی نما تھی اور دروازے کی جگہ بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ناصر نے بآواز بلند کسی کو پکارا، کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے پھر اسی طرح پکارا، کوئی ہے؟ جواب نہ دارد۔ میرا خیال ہے کوئی اندر موجود نہیں ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں،
لگتا تو ایسا ہی ہے، اب کیا کریں؟ ناصر: یار میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم پریشان ہی ہو گئے۔ ناصر نے اسے تسلی دی۔ چلو یار پانی پی لیا اور سستا بھی لیا، اب نکل چلو۔ ساجد کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، ارے یار تم تو بلا وجہ ہی گھبرا رہے ہو، میرا خیال ہے یہ جھونپڑی گورکن کی ہی ہوگی۔ ہم کہاں شہید نیک شاہ کی قبر کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے، ادھر ہی بیٹھ کر اس گورکن کا انتظار کرتے ہیں، وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں گے، اسے ضرور معلوم ہوگا۔ ساجد چپ ہو رہا۔ ناصر وہیں ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ رات کا 1 بجے کا عمل تھا۔ زینت اور شگفتہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ یہ زینت کا بیڈ روم تھا۔ جہازی سائز کے آرام دہ بیڈ پر شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر زینت کی آنکھوں سے نیند ابھی تک کوسوں دور تھی۔ در حقیقت اسے اس بدرو کا انتظار تھا جس سے اس نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بدرو کی منتظر تھی اور بار بار مضطربانہ بے چینی کے ساتھ دیوار گیر گھڑیال کی طرف تکے جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مزید اسی طرح گزر گیا اور رات کے 2 بج گئے، لیکن وہ بدرو نہ آئی۔ زینت بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کہیں بدرو نے انہیں اس اندھیری کوٹھی سے بے دخل کرنے کی خاطر کوئی چال تو نہیں چلی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہاں کوئی ذی نفس نہ رہے، وہ اسی طرح خالی پڑی رہے۔ اچانک رات کے آخری پہر سناٹے میں ایک تیز چیخ ابھری۔ یہ چیخ بہت لرزہ خیز تھی، جسے سن کر ایک لمحے کے لیے تو زینت کا بھی دل لرز کر رہ گیا، لیکن جب مسلسل چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگیں تو زینت پہچان گئی، یہ اس کی سوتیلی بیٹی ببلی کی چیخیں تھیں۔ اب زینت کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، پوری کوٹھی میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ شگفتہ بھی جاگ اٹھی اور پریشانی سے زینت کی طرف دیکھ کر بولی، کک کک کون چیخ رہا ہے؟ زینت سمجھ گئی تھی کہ اس بدرو نے وعدے کے مطابق اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ یہ بات اس نے راز میں رکھنا تھی، اس لیے انجان بن کر اور اپنے لہجے میں پریشانی سمو کر بولی، پتہ نہیں، تم ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں تم ٹھہرو ادھر ہی، اور خبردار کمرے سے باہر مت نکلنا، میں ابھی آتی ہوں، زینت نے کہا اور اپنی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کوٹھی کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ ایک کشادہ کمرے میں وہ چاروں بہن بھائی موجود تھے۔ ببلی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ مشتاق، اظہر اور نعیم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ببلی کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی، وہ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابھی ان کی نظر زینت پر نہیں پڑی تھی، تب پھر اچانک زینت کو اپنے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی، بے وقوف، تم واپس جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ زینت کا دل ایک بارگی زور سے دھڑکا۔ وہ سرگوشی کو پہچان گئی تھی، یہ اسی بدرو کی آواز تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر خاموشی کے ساتھ الٹا پیروں واپس اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ خوابگاہ میں پہنچی تو شگفتہ نے ہراساں لہجے میں پوچھا، کیا ہوا زینت؟ کچھ نہیں ہوا، ببلی نے شاید کوئی ڈرانا خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ رات گزر گئی، مگر اس کے بعد ایسی آسیبی راتیں روز آنے لگیں۔ ببلی کو دراصل راتوں میں ایک کفن پوش انتہائی مکروہ صورت نظر آتی تھی۔ پھر وہ یہ صورت اپنے تینوں بھائیوں میں بھی دیکھنے لگی۔ اس پر جنونی دورے پڑنے لگے اور وہ ان پر حملہ کرنے لگی۔ جو شے اس کے ہاتھ میں آتی وہ آؤ دیکھتی نہ تاؤ ان کے چہرے پر جڑ دیتی۔ تینوں بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ پھر یہی نہیں، مشتاق، اظہر اور نعیم کو بھی کفن پوش مکروہ صورت دکھائی دینے لگی۔ ظاہر ہے ساری کارستانی اسی بدرو کی تھی، چنانچہ وہ چاروں بہن بھائی بری طرح خوفزدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ مکروہ صورت ان کی سوتیلی ماں کو کیوں نہیں دکھائی دیتی، یا وہ اسے تنگ کیوں نہیں کرتی، ضرور وہ کالے جادو کی ماہر تھی۔ یہ بات جب علی الاعنان انہوں نے اپنی سوتیلی ماں زینت سے کہی تو اس نے غصے میں آ کر کہہ ڈالا، ہاں یہ ایک بدرو ہے جسے ایک کالے عمل کے ذریعے میں نے قابو میں کر لیا ہے۔ اگر تم چاروں نے یہ کوٹھی خالی نہ کی تو پھر تم سب کو ہلاک کر ڈالے گی، اس لیے تم لوگوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ وہ چاروں ہکا بکا رہ گئے اور پھر وہی ہوا۔ ایک روز کے اندر اندر ان چاروں بہن بھائیوں نے اپنا سامان سمیٹا اور کوٹھی کو خیرباد کہہ دیا۔ طاقت کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اب زینت ہی اس عالیشان کوٹھی کی مالک تھی۔ طاقت کے نشے نے اسے اب واقعی پاگل اور جنونی کر ڈالا تھا۔ وہ پھر کوٹھی میں تنہا کھڑی کہکہے لگانے لگی، ہا 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 ہا، میں اس کوٹھی کی بلا شرکت غیر مالک ہوں، جلد ہی اپنے شوہر کے کروڑوں کے کاروبار کی مالک بھی بن جاؤں گی۔ اے بدرو، میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو کہاں ہے؟ میرے سامنے آ، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ اس وقت وہاں موجود نہ تھی، تاہم اسے یہاں کے پراسرار حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ یہ ساری کارستانی اسی بدرو کی تھی۔ پہلے پہل تو وہ یہی
سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے اس خاندان کا تعلق بھی اس کی طرح شہید نیک شاہ سے رہا ہو، اس لیے اب وہ بدرو ان کی بھی جانی دشمن بن چکی تھی، کیونکہ ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا تھا جو شگفتہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ شگفتہ کو اس بات پر الجھن آمیز پریشانی بھی تھی کہ آخر وہ بدرو پھر زینت اور اسے کیوں نہیں ستا رہی۔ جب اس نے زینت سے یہ سوال پوچھا تو اس نے نہایت مکاری سے کہا تھا، میں تمہارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہوں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ اسے شگفتہ کے پراسرار حالات سے پوری آگاہی تھی اور ناصر اور ساجد کی زبانی ٹہلی والے بابا کی باتوں سے واقف تھی۔ جب شگفتہ اوپر اس کی خوابگاہ میں گہری نیند سو گئی تو زینت نیچے آ گئی تھی۔ وہاں بدرو اس کے سامنے ظاہر ہوئی تو زینت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، میں اب چاہتی ہوں کہ میری سوتیلی اولاد ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں انہیں کاروبار سے بھی الگ کرنا چاہتی ہوں، تو میرا یہ کام کر دو۔ اس کی بات سن کر بدرو کے مکروہ چہرے پر کریہ دانتوں کی قطار ابھری۔ وہ پھر بڑے ہولناک انداز میں مسکرائی تھی، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب تمہیں میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں مجھے منظور ہے، تم بتاؤ مجھے وہ کام، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زینت نے خوش ہو کر بے چینی سے کہا۔ بدرو نے کہا، جس اندھیری کوٹھی میں تم میرے دشمنوں کے ساتھ رہتی تھیں اسے جلا ڈالو۔ زینت اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مفادات کی جنگ تھی۔ اگرچہ زینت جانتی تھی کہ بدرو ایسا کیوں چاہتی تھی کہ اندھیری کوٹھی میں اس کا کئی سو سال پرانا مدفن تھا، جبکہ شگفتہ، ساجد اور ناصر ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق اس بدرو کو اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے، جس کے بعد ان کی جانیں اس بدرو سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھیں۔ مگر اب زینت بدرو کا یہ مطالبہ ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی بلکہ الٹا اس کی جان کی دشمن بن جائے گی۔ پھر بدرو نے اسے شہرت، دولت اور تحفظ کا لالچ بھی دیا تھا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شگفتہ اور ساجد کو کسی قسم کا جانی نقصان ہو۔ وہ ساجد کے معاملے میں خود بھی اس کے لیے اپنے دل میں اب ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ عجیب مخمصے کا شکار ہو گئی تھی۔ بدرو ہنوز اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے زینت کی متردد خاموشی پر کہا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ زینت کے چالاک ذہن میں فوراً ایک خیال ابھرا، لہٰذا وہ اپنے لہجے کو ملتجیانہ بناتے ہوئے بولی، دیکھو مجھے تمہاری بات ماننے میں انکار نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بعد میں شگفتہ اور ساجد کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور ساجد کو تو میں چاہنے بھی لگی ہوں، میں اس سے شادی کی خواہش مند ہوں۔ اس کی بات سن کر بدرو کا بھیانک چہرہ مزید کریہ ہو گیا اور اس کے حلق سے ایک ہولناک غراہٹ ابھری اور اس نے زینت کو گھورتے ہوئے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو اور اس کا انجام جانتی ہو۔ اس کی دھمکی پر زینت اندر سے لرز اٹھی۔ وہ اس سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا کچھ سوچ کر مکاری سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں صرف 3 دنوں کی مہلت ہے، وہ بدرو بولی اور آخر میں اسے سختی سے متنبہ کرتے ہوئے بولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں دوبارہ اسی مصیبت میں ڈال دوں گی جس سے میں نے تمہیں چھٹکارا دلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ زینت کے حلق سے بے اختیار ایک گہری سانس خارج ہو گئی۔ پھر جب وہ اپنا خوابگاہ کی طرف پلٹنے لگی تو بری طرح ٹھٹک کر رک گئی۔ سینے پر شگفتہ کھڑی اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ زینت کو شگفتہ کی نظروں میں گہری تشکیک محسوس ہوئی تھی۔ کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی، اس نے گھبرا کر سوچا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شگفتہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ آؤ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ شگفتہ دھیرے دھیرے نیچے اترتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سپاٹ لہجے میں بولی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مم، میں کسی سے نہیں، کون تھا بھلا یہاں؟ زینت نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود سنا تھا، تم اس بدرو سے مخاطب تھیں، وہ تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہی تھی، تم نے حامی بھر لی تھی، شگفتہ نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ زینت کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بدستور انجان بنی رہی اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ بولی، تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا شگفتہ، بھلا اس بدرو سے میں کس طرح ہم کلام ہو سکتی ہوں، وہ تو تم لوگوں کی دشمن ہے۔ شگفتہ نے بغور اس کے چہرے کو گھورا اور سمجھ گئی تھی کہ زینت اسے کچھ چھپا رہی ہے، جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے خود اپنے کانوں سے زینت کے الفاظ سنے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ کام اتنی جلدی نہ ہو سکے گا مجھ سے، تھوڑے دنوں کی مہلت چاہیے مجھے۔ لیکن زینت کے پہم انکار پر شگفتہ نے سرے دست چپ سادھ لی۔ ناصر خاصا تھک چکا تھا،
اسی لیے گودڑ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ ساجد دم بخود بیٹھا تھا۔ اس کا دل جانے کیوں تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک انجانا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ ناصر کو آواز دے۔ یوں تو اس نے ناصر کو 2-3 بار آوازیں بھی دی تھیں، مگر ناصر کے ذرا ہی دیر بعد خراٹے بلند ہونے لگے تھے۔ وہ سو گیا تھا۔ پھر ساجد نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ایک نازک پل اندیشناک لمحوں کی دستک دیتا بیت رہا تھا کہ اچانک ساجد کو ایک آہٹ سنائی دی۔ پھر وہ آہٹ ایک عجیب سی کھٹر پٹر میں بدل گئی۔ اسے یوں لگا تھا کوئی یکایک جھونپڑے میں گھس آیا تھا۔ اس نے بے اختیار چلا کر ناصر کو آواز دی اور اسے جھنجھوڑنے لگا، ناصر ناصر اٹھو، ککک کوئی آیا ہے۔ ناصر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کھچڑی سے بالوں والے بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس کی کمر ذرا جھکی ہوئی تھی، سر کے بال اور بھویں غائب تھیں، چہرے پر جھریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ اس نے ایک لمبا سا میلا چکٹ کرتا نما چوغا پہن رکھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی وضاقت بڑی کریہا تھی۔ وہ ناصر کو اپنی اکلوتی آنکھ سے گھورے جا رہا تھا۔ ناصر سمجھ گیا تھا کہ یہی اس جھونپڑے کا مالک کوئی گورکن تھا۔ اس نے فوراً مسکرا کر معذرت خانہ لہجے میں سے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں پیاس لگی تھی، تھک گئے، تمہاری کٹیا دیکھی، یہاں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ناصر کو پہلے اس بوڑھے کے چہرے پر غصیلے پن کے آثار محسوس ہوئے تھے، لیکن اب بدہیئت ہونٹوں پر عجیب سی بے تاثر مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے ناصر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھو بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز حد درجہ کھردری تھی، جیسے کوئی پھٹا ہوا ڈھول پیٹ رہا ہو۔ بوڑھے نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے کو ایک کونے میں رکھا، پھر ساجد کی طرف دیکھ کر ناصر سے مستفسر ہوا، یہ تمہارا ساتھی کیا دیکھ نہیں سکتا؟ ہاں، یہ بیچارہ نابینا ہے، ناصر نے کہا۔ اس بوڑھے نے خاموشی کے ساتھ اپنے کرتے کی جیب سے ایک پتلی ڈوری نکالی اور کینوس کے تھیلے کے سرے کی مٹھ بنا کر اس کے گرد لپیٹنے لگا۔ ناصر کو انتہائی ناگوار بدبو کا احساس ہوا۔ اس کی نظریں بار بار تھیلے پر اٹک رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے یہ بدبو اس گندے تھیلے سے آ رہی ہو، تاہم اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ کیا تم گورکن ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم دونوں کون ہو؟ کہیں جا رہے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ اب مٹکے سے پانی پی رہا تھا۔ نہیں، ہم کہیں جا تو نہیں رہے تھے، ہمیں تو ادھر ہی آنا تھا، ناصر نے کہا۔ وہ بوڑھا پانی پی کر اپنے چوغے کی آستین سے منہ پوچھتا ہوا عجیب سے لہجے میں بولا، ہاں، یہاں تو ایک نہ ایک دن سبھی کو آنا ہے۔ اس نے عجیب اصرار بھرے لہجے پر ناصر اور ساجد دونوں لرز سے گئے۔ ساجد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ناصر بھائی، اسے اپنے آنے کا مقصد بتاؤ اور نکل چلو یہاں سے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ناصر نے اسے تھپکی دے کر تسلی دی، پھر ہنس کر بوڑھے گورکن سے بولا، بابا، میں تمہاری بات سمجھ گیا، مگر ہماری عمر ہی کیا ہے؟ اچھا بابا، تم ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کیا کام؟ ہمیں ایک قبر کی تلاش ہے۔ کس کی قبر؟ شہید نیک شاہ کی قبر، ناصر نے اسے بتایا۔ بوڑھا گورکن اس کی بات سن کر اپنی اکلوتی آنکھ سے اسے گھورنے لگا۔ کیا کہا؟ شہید نیک شاہ کی قبر؟ ہاں بابا، ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے، ناصر نے کہا۔ بوڑھا گورکن جھکے جھکے کندھوں سے چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنی اکلوتی پھٹی ہوئی آنکھ ناصر کی چہرے پر جماتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا، تم لوگوں کا یہ کیا لگتا تھا؟ بابا، یہ ہمارا ایک دور پار کا عزیز تھا، تم ہمیں اس کی قبر تک پہنچا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس بار ساجد نے لب کشائی کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے چلوں گا اس کی قبر تک، مگر اس کی قبر تو آخری سرے پر ہے۔ ابھی میں تھکا ہارا آیا ہوں، ذرا آرام کر لوں، پھر لیے چلتا ہوں تم دونوں کو، بوڑھے گورکن نے کہا۔ پھر پوچھا، تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا ہے؟ نہیں بابا، ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہو رہی۔ آپ ایسا کریں، خود یہ زحمت نہ کریں، صرف ہماری رہنمائی کر دیں، ہم خود شہید نیک شاہ کی قبر تک پہنچ جائیں گے۔ دراصل ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمارے اس گاؤں میں کوئی واقف کار نہیں ہے، ہم فاتحہ پڑھ کر جلدی لوٹ جانا چاہتے ہیں، ساجد نے کہا۔ بوڑھے گورکن نے اپنی ایک آنکھ سے پہلے بغور ساجد کو دیکھا، پھر ناصر کی طرف دیکھ کر عجیب اور پراسرار لہجے میں بولا، صرف فاتحہ ہی پڑھنے آئے ہو، کسی اور چکر میں تو نہیں؟ اس کی بات نے ناصر اور ساجد کو چونکا سا دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ بوڑھا گورکن ان کے یہاں آنے کا اصل مقصد جان گیا ہے۔ تاہم ناصر نے کہا، نہیں بابا، بھلا اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے واپس۔ گاؤں میں تمہارا واقعی کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ بوڑھے گورکن نے جیسے اپنی تسلی کی غرض سے پوچھا۔ ناصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں، آؤ باہر، بوڑھے گورکن نے کہا اور پھر ان کو جھوپڑی سے باہر لے آیا۔
پھر ایک طرف ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں سے ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ، 30 قدم گن کے ایک گہری کھائی آئے گی، تم اس کے بائیں طرف مڑ جانا، تھوڑا ہی آگے جاؤ گے تو ایک پرانی باولی دکھائی دے گی، وہیں ایک برگد کا پیڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے وہ قبر ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بابا، ہم چلتے ہیں، ناصر نے جلدی سے کہا اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑے مذکورہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ کو زینت کی طرف سے ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی اس بات سے الجھی ہوئی تھی کہ آخر اس بدرو نے زینت کے سوتیلے بیٹوں کو کیوں خوفزدہ کر کے اس کوٹھی سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی بھلا کیا دشمنی تھی؟ اگرچہ اس سلسلے میں زینت نے اسے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اس کے خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس وقت تو زینت اس کے اس بات جواب سے مطمئن ہو گئی تھی، مگر وہ الجھ سی گئی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے زینت کوئی چکر چلا رہی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ زینت اس رات بدرو ہی سے مخاطب تھی، مگر اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر زینت کس بات کی مہلت مانگ رہی تھی۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ زینت ان 3 دنوں کی مہلت میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ کیا کرنا چاہتی تھی اس کا اب اسے کھوج لگانا تھا۔ چنانچہ اس نے اب زینت کی ٹو لینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ یوں بھی وہ اس کے ساتھ ہی دفتر آیا جایا کرتی تھی۔ شگفتہ نے زینت سے اس موضوع پر زیادہ بحث نہ کی تھی، لیکن ادھر زینت اب پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اس نے بدرو سے وعدہ کر کے 3 دنوں کی مہلت تو لے لی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ کیا واقعی اس بدرو کی بات مان لے یا پھر انکار کر دے؟ انکار کرنے کی صورت میں اسے بدرو کی دھمکی یاد تھی، اور اگر اس کی بات مان لیتی ہے تو شگفتہ، ساجد اور ناصر کی ساری محنت اکارت جا سکتی تھی، بلکہ ان کی جان بھی سخت خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، اور پھر ساجد کو تو وہ چاہتی بھی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کی بات ہرگز نہیں مانے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تب اس نے شگفتہ کو ایک دن ساری بات بتا دی۔ شگفتہ نے فرط جذبات سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور زینت کو تسلی دیتے ہوئے بولی، زینت بہن، تم بالکل فکر مت کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ بدرو ابھی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتی، بس ہمیں ذرا ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، دعا کرو کہ ناصر اور ساجد خیریت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں۔ ہاں، مجھے بھی ساجد کی بہت فکر رہتی ہے، زینت نے ہولے سے کہا تو شگفتہ قدرے چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگی، پھر جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، اچھا، اب میں سمجھی کہ تمہارے اندر کون سی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن زینت بہن، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا تم میرے بھائی ساجد کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے کہیں بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ نہیں شگفتہ، ایسا نہیں ہوگا، ساجد واقعی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اس سے عمر میں بڑی جو ہوں، زینت نے ہولے سے کہا۔ شگفتہ بڑے رسان سے بولی، تم بھائی کی طرف سے بے فکر رہو، اس بیچارے کو خود کسی تم جیسے ہی سہارے کی ضرورت ہے، اور پھر تمہاری کون سی اتنی زیادہ عمر ہے، صرف 6-7 سال کا ہی تو فرق ہے، بلکہ تم تو اپنی عمر سے بھی چھوٹی ہی دکھائی دیتی ہو۔ اس کی بات سن کر زینت نے مسکرا کر شگفتہ سے کہا، شگفتہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ساجد کو ایسے ہی رہنے دوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اس کا علاج کرواؤں گی، مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ پھر سے ہم سب کو دیکھنے لگے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، شگفتہ نے فرط جذبات سے روندے ہوئے لہجے میں کہا، اور زینت نے زیر لب آمین کہا۔ پھر دونوں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گئیں۔ شگفتہ تو لیٹتے ہی سو گئی، جبکہ زینت رات گئے تک کروٹیں بدلتی رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ در حقیقت اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ رات جب نصف گزر گئی تو اچانک کمرے کی دیوار پر ایک سایہ ابھرا۔ زینت دیوار پر ابھرتے ہوئے اس پراسرار سائے کو دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ بدرو اس کے خوفزدہ ذہن میں ابھرا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پراسرار سائے کی صورت واضح ہونے لگی۔ یہ وہی بھیانک سی صورت تھی، اسی بدرو کی صورت۔ پھر وہ غصیلے لہجے میں زینت سے بولی، تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر ڈالی، اب دیکھنا اپنا حشر۔ اس کی دھمکی سن کر زینت سہم کر رہ گئی، دہشت کے مارے اس کی زبان تالو سے جا چپکی، پھر وہ بدرو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ زینت ساری رات نہ سو پائی تھی۔ زینت کی باتوں پر شگفتہ نے بہت غور و خوض کیا تھا۔ اسے اب ٹاہلی والے بابا کی عجیب و غریب منطق سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنے کا کیوں مشورہ دیا تھا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس شیطانی بدرو کے خلاف جاتی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب ناصر اور ساجد ٹاہلی والے بابا سے جا کر ملے تھے
تو انہوں نے دونوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بدرو کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ واپس اپنے پرانے مدفن کی جانب لوٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہی معلوم کرنے تو ناصر اور ساجد بھیراں گئے تھے، جہاں انہیں شہید نیک شاہ کی نیک روح نے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرنا تھی۔ اب شگفتہ کو بدرو کے اصل عزائم کے بارے میں اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اندھیری کوٹھی کو غیر آباد کیوں رہنے دینا چاہتی تھی، بلکہ اب تو وہ اس کوٹھی کو نظر آتش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی شگفتہ بے چین سی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کوٹھی کو اب زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنے دینا چاہیے۔ چنانچہ اگلے روز زینت سے صاف صاف کہہ دیا کہ ناصر اور ساجد کی واپسی نہ جانے کب ہو، لہٰذا اب وہ اس اندھیری کوٹھی کو زیادہ دن غیر آباد نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ؟ تم وہاں تنہا کس طرح رہو گی؟ ساجد اور ناصر کو تو واپس آ جانے دیتی، زینت نے گھبرا کر کہا۔ شگفتہ سمجھ گئی تھی کہ زینت اس کے ہمراہ اس آسیبی اندھیری کوٹھی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اسے اب کیا ضرورت تھی وہاں رہنے کی؟ وہ اب یہاں اپنی عالیشان کوٹھی میں اپنا تسلط جما چکی تھی۔ گویا اب یہ بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ اندھیری کوٹھی کی اوپری منزل خالی ہو چکی تھی۔ بہر طور وہ سنجیدگی سے بولی، اس کوٹھی کو زیادہ دیر غیر آباد نہیں رہنا چاہیے زینت، یہ ہم لوگوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بالآخر زینت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شگفتہ قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور تمہاری یہ کوٹھی خالی رہے گی؟ بے شک، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اگر تمہاری سوتیلی اولاد نے دوبارہ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو دوبارہ مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی جرات اب نہیں کریں گے، زینت نے مستحکم لہجے میں کہا۔ شگفتہ ہولے سے مسکرا دی۔ اب اسے زینت کی نیت پر بالکل شبہ نہ رہا تھا۔ دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے بعد کال بیل بجی۔ دونوں چونک پڑی، کیونکہ یہاں بھلا کون آنے کی جرات کر سکتا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا کہ کہیں ساجد اور ناصر تو نہیں لوٹ آئے۔ وہ دونوں ہی گیٹ پر پہنچی، دروازہ کھولا تو سامنے شگفتہ کا سسر یعنی اس کے شوہر ناصر کا ماموں شوکت کھڑا تھا، اور اس کے ہمراہ محلے کے چند دیگر معتبر افراد بھی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر درشتی کے آثار تھے۔ شگفتہ کے لیے زینت اجنبی عورت تھی۔ اس نے ایک ناگوار سی نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی بہو شگفتہ سے مخاطب ہو کر بولا، میرا بھانجا ناصر کچھ دنوں سے غائب ہے، کدھر ہے وہ؟ وہ میرے بھائی ساجد کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، شگفتہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنے میں ایک دوسرے محلے والے نے شگفتہ سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے شوہر اور بھائی ہوتے تو ہم یہ بات نہیں کرتے اور انہی سے کرتے، لیکن اب مجبوراً ہمیں تمہیں لوگوں سے بات کرنا پڑے گی۔ زینت نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شگفتہ نے اشارے سے اسے روک دیا اور اس کی طرف دیکھ کر متانت سے بولی، آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس پر ایک تیسرے محلے دار نے کہا، بی بی، ہم اس آسیبی کوٹھی سے عاجز آ چکے ہیں، بلکہ پورا محلہ پریشان ہے۔ پہلے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن جب سے تم لوگوں نے یہاں ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، یہاں سے بہت عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ہم یہ برداشت کر لیتے، مگر اب ہمارے محلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ ضرور، یہ لوگ یہاں کوئی سفلی عمل کرتے ہوں گے، ایک اور نے کہا، اور لوگ ارے بھائی، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زینت اور شگفتہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھیں، تاہم زینت نے ہمت کر کے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم یہاں کسی قسم کا کوئی کالا یا سفلی عمل نہیں کرتے۔ ان کی بات سن کر شفقت کی تیوری پر بل پڑ گئے اور وہ زینت کو گھورتے ہوئے بولا، بی بی، ہم کچھ نہیں جانتے، تم لوگوں کو اسی وقت اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر جانا ہوگا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میرا بھانجا ناصر تم لوگوں کے کالے جادو کی بھینٹ نہ چڑھ گیا ہو۔ اے مسٹر، تمیز سے بات کریں، سمجھے؟ یہ ہماری کوٹھی ہے، ہم اسے کیوں خالی کریں؟ زینت بھی اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنے سسر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا، اور یوں وہ سب انہیں پولیس میں جانے کی دھمکی دے کر واپس چلے گئے۔ اگر یہ بات راز میں رکھنے کے لیے ٹاہلی والے بابا نے تاکید نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ انہیں آگاہ کر دیتی، مگر اب ایک نئی پریشانی نے شگفتہ کو متوحش سا کر دیا تھا۔ لیکن زینت کو اس کی مطلقاً فکر نہ تھی۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی اور کہا، پولیس کو بھی آ لینے دو، میں نمٹ لوں گی ان سے۔